बाजी, आप सिर्फ खुद आए ना, इस लसूड़े को हवेली में लाने की क्या जरूरत है। मैं जब भी इसे देखती हूँ ना, मेरे दिमाग में गुस्से के मारे बड़े बड़े घंटे बजना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं नवाब का बच्चा अपने आप को समझता क्या है, या जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट हो। परीक्षा के गुस्से में डूबी हुई आवाज सुनकर ज़ारा ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई और संजीदा लहजे में बोली, तुम आखिर इससे इतनी ज्यादा चिढ़ती क्यों हो? जहां तक मुझे मेरे देवर का पता है, वो तो 24 घंटे तुम्हारे नाम के गुण गाता रहता है। परीक्षा ने ये सुना तो फौरन से ज़ारा के बात काटते हुए बोली, मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको समझा दें। अब अगर इसने अपनी जबान से मेरा नाम लिया ना, तो मैं इसको दोबारा कभी भी बोलने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर उसने फौरन से कॉल काट दी और दीवार के साथ लगकर गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। हैदर का चेहरा उसकी नज़रों के सामने घूम रहा था। नीली आंखों और टर्किश नकूश वाले हैदर खानज़ादा ने उसकी रातों की नींदों को हराम किया हुआ था। परीक्षा ने अपने सर को झटका और तेज तेज कदम उठाती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ ज़ारा ने जैसे ही फ़ोन रखा तो हैदर उनके सर पर जाकर खड़ा हो गया। मेरी होने वाली बीवी मेरे बारे में क्या कह रही थी, ज़रा मुझे भी तो बताएं ना भाभी साहिबा। वैसे अपने लहजे को मीठा बनाते हुए कहा तो दूसरी तरफ ज़ारा के लिए अपनी हंसी को छुपाना बहुत मुश्किल हो गया। तुम ना ही पूछो तो अच्छा है, उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए कहा तो शोख लहजे में बोला, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो आप मुझे कान में बता सकती हैं और बिल्कुल बेफिक्र होकर बताएं, मैं आपको जज नहीं करूँगा। ये कहकर वो बाकायदा तौर पर अपना कान ज़ारा के करीब लेकर गया तो ज़ारा ने उसके कांधे पर जोर से थप्पड़ लगाते हुए उसे परे धकेला। शर्म कर जाओ भाभी, और मुझे जो मर्जी करने को कह दे मैं कर लूँगा, लेकिन प्लीज़ शर्म करने को ना बोला करें। ये सोचकर ही मेरा तो दम घुटता है। उसने अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए बाकायदा तौर पर सांस अटकने की एक्टिंग की थी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता लड़के, और मेरी जिस कज़न के पीछे तुम भाग रहे हो ना, उसने मुझे साफ अल्फाज में कह दिया है कि अगर दोबारा तुमने उसका नाम अपने मुंह से निकाला तो वो तुम्हें बोलने के काबिल भी नहीं छोड़ेगी। और इसीलिए बेहतर यही होगा कि उस हसीना के ख्वाब देखना बंद कर दो और मुझे भी परेशान करना कम करो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे भाई जेलिस होते हैं, वो मुझे किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। ये कहकर ज़ारा ने एक अदा से अपने बालों को झटका और खिलखिलाते हुए अपने कमरे की तरफ चल दी। जैसे ही वो रूम में एंटर हुई तो आरिश ने फौरन से उसकी कमर के बाजू डाला और उसे एक झटके से अपने नज़दीक कर दिया। ज़ारा उसके सीने के साथ जाकर लगी थी। आरिश, क्या करते हैं आप? वो खफकी से बोली। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है बेगम, आरिश ने मासूमाना अंदाज में जवाब दिया और उसके बालों की लट को अपनी उंगली के गिर्द घुमाने लगा। क्या तुम्हें अपने शौहर पर ज़रा भी तरस नहीं आता है? ये कहकर आरिश ने उसके गालों पर बोसा दिया तो वो पीछे की तरफ हटते हुए बोली, मेरे शौहर को मुझ पर कहाँ तरस आता है? आपने कल रात भी मुझे जगाए रखा था, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, खबरदार, जो आपने आज मुझे परेशान करने की कोशिश की। मुझे बहुत नींद आ रही है और मैंने सोना है। वो बेड की तरफ बढ़ गई तो आरिश इससे पहले ही बेड पर जाकर नींद दराज हो गया और अपने कांधे की तरफ इशारा करते हुए बोला, आओ बिस्मिल्लाह करो, मुझे भी नींद आ रही है। मैं भी सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ ही आंखें लगा लूँ। ये कहकर उसने अपने बाजू खोल कर एक भरपूर जमाई ली तो दूसरी तरफ ज़ारा रुहासी हो गई थी। मुझे सोना ही नहीं है। उसकी शक्ल देखकर आरिश को दिल ही दिल में उस पर हंसी आ रही थी, लेकिन अपनी बेगम साहिबा के मुंह पर वो बहुत ही सीरियस बिहेव कर रहा था। अरे तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अगर नहीं सोना तो हम अपना दूसरा प्रोग्राम बना लेते हैं। ये कहकर आरिश ने उसके वजूद को अपनी नज़रों के हिसार में लिया और बाईं आंख वेंक की। ज़ारा उसकी बात सुनकर और भी ज़्यादा झुंझला गई थी और छोटे बच्चों की तरह ज़मीन पर पाँव पटकने लगी थी। मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी और फिर 2 महीने वहाँ पर गुजार कर आऊँगी। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बोलती, आरिश ने उसका हाथ खींचा और उसे अपने ऊपर गिरा लिया। उसका वजूद ज़ोर से आरिश के साथ जाकर टकराया था और इसके साथ ही मोहतरमा की बोलती
बंद हो गई थी। वो अब उल्लू की तरह आंखें टमटमा रही थी, जबकि आरिश उसकी मोटी मोटी आंखों को दिलचस्पी से देख रहा था। अगले पल उसने मोहतरमा की आंखों पर अपने लब रखे तो ज़ारा ने पुरसुकून होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। देखो ना यहाँ पर कितना सुकून है। आरिश ने उसकी कमर के गिर्द अपने हाथ मजबूती से बांधे तो उसके सीने के बालों में उंगलियां चलाते हुए बोली, मैं भी यही कहने वाली थी कि इस पोजीशन में बहुत सुकून मिल रहा है। अब इससे आगे ना बढ़िएगा और मेरे साथ फ्री होने की कोशिश भी न कीजिएगा। आरिश ये सुनकर उसके कानों में झुका और दिल फरेब से लहजे में बोला, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ बेगम साहिबा। आप हमारी दस्तरस में मौजूद हैं और हम कोई गुस्ताखी ना करें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। ये कहने के बाद आरिश ने फिर से उसकी शर्ट में हाथ डालकर छोटी सी गुस्ताखी की तो वो बेचैनी से बिलबिला उठे थे और फौरन से पीछे की तरफ होकर बैठ गई थी। बेगम साहिबा, मुझे इस तरह से ना देखिए, वरना मेरे खुद पर कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आरिश दोबारा से उसके नज़दीक हो गया। इस बार वो उसके होंठों को अपनी दस्तरस में ले चुका था और बहुत ही मोहब्बत से उसकी मोहब्बत को पी रहा था, जबकि ज़ारा भी एक पल के लिए बिल्कुल साकित हो गई थी। जैसे ही आरिश उससे अलग हुआ तो ज़ारा उसके सीने में अपना चेहरा छुपाने लगी। इन दोनों की शादी को तकरीबन 3 महीने हो गए थे, लेकिन आरिश की शिद्दतों में अभी भी ज़रा बराबर कमी वाक़ई नहीं हुई थी। ज़ारा को उसके दोस्तों ने बताया था कि शादी के 1 महीने के बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो 3 महीने गुजरने के बाद भी यूँ लगता था जैसे उनकी शादी को अभी सिर्फ एक ही दिन गुजरा है। ज़ारा को आरिश साहब से सबसे ज़्यादा एक ही शिकायत रहती थी कि वो उसे नींद पूरी करने की इजाज़त नहीं देता था। रात को वो उस पर अपनी शिद्दतें लुटाता था और दिन भर ससुराल वाले उसकी नाक में दम करके रखते थे। इसीलिए वो जब भी मायके जाती थी तो वहाँ पर खुलकर अपनी नींदें ही पूरी करती थी। अभी भी वो मौका ढूंढ रही थी कि किसी तरह से अपनी अम्मी के घर पहुँचे, लेकिन आरिश कहाँ इतनी आसानी से उसकी जान छोड़ने वाला था। मैं सोच रहा हूँ हम एक दूसरे के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें। ज़ारा ने उसके सीने पर अपने दोनों हाथ जमाए और फासला बनाते हुए बोली, मिस्टर आरिश, इतनी देर से हम एक दूसरे के साथ ही वक्त गुजार रहे हैं। ऐसे नहीं, मैं चाहता हूँ सिर्फ हम दोनों हों, हमारे अलावा और कोई भी ना हो। मेरा इरादा कैंपिंग करने का है। इस बार हम नारायण कागान जाएंगे। वहाँ पर सबसे अलग थलग अपना कैंप लगाएंगे, जिसमें हम दोनों एक दूसरे किसी से पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता। ज़ारा ने फ़ौरन से उसके लबों पर उंगली रखकर उसको खामोश करवा दिया था। उसके गाल शर्म के मारे तपने लगे थे। वो जानती थी कि मोहतरम इसके बाद और क्या कहना चाहते हैं, लेकिन इसमें अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करती। अभी तो आप तैयार हो जाएं, क्योंकि मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर जाना है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे पहुँचें। बेगम साहिबा, मैं तो 5 मिनट में तैयार हो जाऊँगा, लेकिन अगर आप 5 मिनट के अंदर तैयार ना हो तो रात को अपनी सज़ा काटने के लिए रेडी रहिएगा। ज़ारा बस उसको घूर कर रह गई, क्योंकि उसे ज़्यादा ज़ारा का भी बस नहीं चलता था। आरिश उसके बाबा के बेस्ट फ्रेंड का बेटा था। उन दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। शादी की पहली ही रात ज़ारा की मासूमियत और इसका हुस्न देखकर आरिश जैसा संजीदा मिजाज इंसान पिघल गया था। वो जो खुद को मजबूत आसाब का मालिक समझता था और जिसको लगता था कि उसे कभी भी किसी औरत से मोहब्बत नहीं हो सकती, उस दिन वो अपनी बड़ी बड़ी बातों के सामने मुंह के बल गिरा था, क्योंकि उसे ज़ारा साहिबा से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो गया था। उसका पूरा ख़ानदान भी हैरान था, क्योंकि सब लोग ही जानते थे कि आरिश साहब बचपन से लेकर जवानी तक ही बहुत ज़्यादा संजीदा मिजाज थे। जब वो छोटे थे तब 24 घंटे किताबों में घुसे रहते थे, और जब वो जवान हुए तो बिजनेस से ही उनको फुर्सत नहीं मिलती थी। आरिश की मम्मा चाहती थी कि वो जल्द से जल्द अपना घर बसा ले, लेकिन उसने एक ही रट लगाई हुई थी कि मुझे अपनी सारी ज़िंदगी अकेले गुजारनी है, मुझे लड़की जैसी मुसीबत को अपने गले नहीं बांधना। फिर जब दादी ने देखा कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, तो फिर एक रात उन्होंने अपना दिल बंद होने का ड्रामा किया। आरिश उस दिन अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रहा था।
وہ سخت جھنجھلاتے ہوئے بولا، میں شادی کے لیے راضی تو ہو جاؤں گا، لیکن لڑکی کہاں سے لاؤ گے؟ یہ سن کر دادی نے فوراً ہی عارش کے ابا کو اشارہ کیا اور ایک کونے میں خاموش ہو کر، کیا کھڑے ہو، میرے پوتے کو لڑکی کی تصویر دکھاؤ۔ اکرام صاحب نے جلدی سے زارا کی تصویر نکال کر عارش کے سامنے رکھ دی، جو ان کے بیسٹ فرینڈ کی بیٹی تھی۔ عارش نے ایک سرسری سی نظر ڈالی اور جھنجھلاتے ہوئے بولا، اب آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر ہی لیا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، جو کرنا ہے کرو، لیکن بعد میں مجھ سے کوئی شکایت نہ کیجیے گا۔ اکرام صاحب یہ بات سن کر تھوڑے سے ڈر گئے تھے، اسی لیے رشیدہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، اماں مجھے نہیں لگتا کہ بچے کے ساتھ زبردستی کرنی چاہیے۔ کل کو اگر بہو کو اس کی وجہ سے کوئی پریشانی ہوئی تو میں اس کے گھر والوں کو کیا جواب دوں گا؟ رشیدہ بیگم نے فوراً یہ گاؤں کی عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر اسے خاموش کروا دیا اور پھر رازدارانہ انداز میں بولی، فکر مت کرو، لڑکی ایسی ہے کہ چاہ کر بھی وہ اس سے دور نہیں رہ پائے گا۔ اور پھر یوں عارش صاحب نے زارا بیگم سے نکاح کر لیا تھا، لیکن جب شادی کی رات اس نے گھونگھٹ اٹھایا تو زارا کا حسن اور اس کا شرمایا ہوا روپ دیکھ کر عارش کو دل اپنے ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک تو وہ نیک بخت حسین بھی حد سے زیادہ تھی، دوسرا اس کا شرمایا لجایا ہوا روپ۔ جیسے ہی عارش نے اسے ہاتھ لگایا تو خوف کے مارے زارا کی حالت خراب ہو گئی، کیونکہ میڈم صاحبہ کو اس کے دوستوں نے حد سے زیادہ ڈرا رکھا تھا۔ اگلے ہی پل محترمہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا گھوما اور وہ بے ہوش ہو کر بیڈ پر گر پڑی، جسے دیکھ کر عارش کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول گئے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرے گی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ گھر میں جا کر اگر وہ کسی کو بتاتا تو تماشا لگ جاتا، کیونکہ ابھی تو اس نے کچھ کیا ہی نہیں اور محترمہ پہلے ہی کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ زارا کے چہرے پر پانی کے چھینٹے پھینکتا رہا، پھر قسمت کو آخر اس پر ترس آ ہی گیا اور زارا نے اپنی موٹی موٹی آنکھیں کھولی۔ عارش اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا، زارا کی تیز سانسیں اس کی سانسوں کے ساتھ الجھنے لگی تھی۔ کیا آپ ٹھیک ہیں محترمہ؟ عارش کے سنجیدہ لہجے نے زارا کی دھڑکنوں کو بری طرح سے منتشر کر دیا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری تو عارش کی نظریں اس کے ہونٹوں میں الجھنے لگی تھی۔ وہ ایک مکمل عورت تھی اور اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ عارش کو لگ رہا تھا کہ وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ میڈم، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ زارا نے دوسری بار فوراً سے ہاں میں گردن ہلائی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا تو اس کا ماتھا زور سے عارش کے ماتھے کے ساتھ لگا۔ وہ ایک بار پھر سے درد سے بلبلا اٹھی، پلیز اب بے ہوش نہ ہوئیے گا، ورنہ میرے سارے ارمانوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ زارا نے یہ سنا تو اپنا درد بھول کر بیوقوفوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ عارش کو اس کا کنفیوز انداز دیکھ کر بہت زیادہ ہنسی بھی آ رہی تھی۔ میں اتنا ڈرانا تو نہیں ہوں بیگم صاحبہ، جو آپ مجھے دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گئی ہیں۔ یہ سن کر زارا نے فوراً سے نفی میں گردن ہلائی اور اپنی پھنسی ہوئی دھیمی آواز میں بولی، میں اس وجہ سے بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی انگلیوں کو چٹخانا شروع کر دیا۔ ایک تو وہ کمبخت اس کے نزدیک آنے والا پہلا مرد تھا، دوسرا وہ تھا بھی حد سے زیادہ دلکش کہ زارا کی بار بار سٹی گم ہو رہی تھی۔ اگر یہ وجہ نہیں تھی تو پھر کیا وجہ تھی؟ عارش یہ کہہ کر اس کے تھوڑا سا اور نزدیک ہوا تو زارا پھر سے پیچھے کی طرف کھسک گئی۔ آپ پلیز میرے پاس مت آئے نا، آپ کے پاس نہیں جاؤں گا تو کیا محلے کی عورتوں کے پاس جاؤں گا؟ زارا کے ماتھے پر یکدم ہی بل پڑ گئے۔ دیکھیں، میں خود ایسی ویسی لڑکی نہیں اور میں چاہوں گی کہ آپ بھی ایسا ویسا کوئی کام نہ کریں۔ وہ یکدم ہی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ارے آپ تو سیریس ہو گئی، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ جہاں تک آپ کے ڈرنے کا سوال ہے تو میں سمجھ گیا ہوں، لیکن آپ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں، میں آپ کو ذرا بھی تنگ نہیں کروں گا۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولتا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر گیا تھا۔ میں آج کی خوبصورت رات کو نصیحتوں کی نظر نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو کھل کر محسوس کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے حسن کو داد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ باتیں زارا کے جذبات کو بہکا رہی تھیں اور اگلے کچھ لمحوں میں وہ اس کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے تک ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی تھے، لیکن اگلے ہی دن ان دونوں کو ایسا لگ رہا تھا
جیسے وہ ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہیں۔ ادھر زارا جیسے ہی کچھ دن گزارنے کے لیے اپنے پیرنٹس کے گھر گئی تو واپسی پر عارش کا چھوٹا بھائی اسے لینے کے لیے آیا تھا۔ دراصل عارش کی ایک ارجنٹ بزنس ٹرپ آ گئی تھی اور حیدر بھی ذرا سی بہت اچھی سلام دعا ہو گئی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ وہ حد سے زیادہ ہنسمکھ اور شرارتی تھا۔ اگر کوئی کم کو ہوتا تو وہ اس کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ حیدر اپنی ہی دھن میں چلتا ہوا زارا کی حویلی میں داخل ہوا تھا کہ اچانک کہ وہ سامنے سے آنے والی وریشا کے ساتھ جا کر ٹکرایا۔ ادھر وریشا بیگم جنہوں نے بڑی محنت سے 8 گھنٹے لگا کر پینٹنگ بنائی تھی، اب اس کی ساری پینٹنگ حیدر کی شرٹ کے ساتھ چپکی ہوئی تھی اور اس کا منہ صدمے کے مارے کھلا ہوا تھا۔ دوسری طرف حیدر کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی، اس کا بھی منہ کھلا تھا، لیکن وریشا کا حسن دیکھ کر او مائی گاڈ، بھابھی کا تو پورا خاندان ہی پریوں سے بھرا ہوا۔ اس کے لب خود بخود پھڑ پھڑائے تو وریشا نے اس کی بات سنی تو اس کا دماغ غصے کے مارے مزید گھومنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آنکھیں ہیں یا بٹن؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ کیا میری ساری پینٹنگ خراب کر دی تم نے؟ حیدر بس خاموشی سے اس کے چہرے کو گھورے جا رہا تھا اور اس کے ہونٹوں کو ہلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ دوبارہ کہیے گا۔ جب وریشا دل کی بھڑاس نکال کر خاموش ہوئی تو وہ خباثت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ وریشا کا دل کیا کہ ایک زوردار مکہ مار کر اس کی ناک توڑ ڈالے، مگر ہائے یہ بے بسی۔ وہ حیدر کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اس کی کزن وریشا کی شادی پر وہی ایک لڑکا تھا جس نے خاندان کی ساری لڑکیوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا، اور ہر لڑکی کو یہی لگتا تھا کہ حیدر اس کی ذات میں انٹرسٹ لے رہا، حالانکہ وہ بیچارہ کسی میں بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ وریشا کو یہ ساری باتیں اپنی دوسری کزن سے معلوم ہوئی تھی۔ دراصل وہ شادی پر یہاں پر موجود نہیں تھی، اس کے پیپرز چل رہے تھے اور یہ شادی اتنی جلدی میں رکھی گئی تھی کہ اس کی طرف کسی نے دھیان بھی نہیں دیا۔ ویسے بھی وہ یتیم تھی اور حویلی کے لوگوں پر ہی ڈیپینڈنٹ تھی، اسی لیے اسے زیادہ نخرے دکھانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ میری پینٹنگ میرے حوالے کریں۔ وریشا نے جب دیکھا کہ حیدر اپنی شرٹ سے چپکی ہوئی اس پینٹنگ کو اسے دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو وہ سخت جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بولی، پہلے آپ میرا دل میرے حوالے کریں۔ حیدر کی زبان دوبارہ سے پھسلی تھی اور اس بار وریشا نے باقاعدہ طور پر اپنا پاؤں اس کی ٹانگ پر مارا تو وہ بیچارہ دل سے بلبلاتا ہوا زمین پر ہی گر گیا تھا۔ دیکھیں مسٹر، میں آپ کو آخری وارننگ دے رہی ہوں، اب اگر آپ نے میرے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کی نا تو میں آپ کو دن میں تارے اور رات میں سورج دکھاؤں گی۔ مجھے دوسری لڑکیوں کی طرح نہ سمجھیے گا جو آپ کی یہ ہینڈسم پرسنالٹی دیکھ کر آپ پر فدا ہو جائیں گی۔ حیدر نے یہ سنا تو اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے دل فریب لہجے میں بولا، کم از کم آپ نے یہ تو مانا کہ میں ہینڈسم ہوں، باقی جہاں تک محبت کا سوال ہے تو وہ بھی آپ کو بھی ایک نہ ایک دن مجھ سے ہو ہی جائے گی۔ وریشا کو اس شخص کی ذہنی حالت پر شک ہو رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی پینٹنگ اٹھائی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا باہر نکلنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن پھر اس کی چچی یعنی زارا کی اماں کا پیغام آ گیا کہ نیچے آؤ اور مہمانوں کے لیے چائے بناؤ۔ وریشا کو پتا تھا کہ وہ مہمان کون ہے۔ اس کو حد سے زیادہ جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اس مہمان کے لیے چائے نہیں بلکہ زہر کا شربت ہونا چاہیے، ایک ہی بار پیے اور اس دنیا سے رخصت ہو کر سب لوگوں کی مشکلیں آسان فرمائے۔ جب وہ چائے حیدر کے سامنے رکھ رہی تھی تب بھی اس دشمن جاں کی نظریں وریشا کے چہرے پر ہی جمی ہوئی تھی۔ زارا کی امی فاریہ بیگم نے وریشا کو اپنی نظروں کے حصار میں لیا اور سنجیدہ لہجے میں بولی، کیا تم حیدر سے ملی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی حیدر خود ہی بول پڑا، جی میں ان سے ملا ہوں اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے میرا استقبال کیا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر مہمانوں کو بہت ہی عزت دی جاتی ہے۔ حیدر کی باتیں سن کر وریشا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ فاریہ بیگم کے ماتھے پر بھی لا تعداد بل پڑ گئے تھے۔ حیدر ہلکے پھلکے لہجے میں بات کر رہا تھا اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ بات وریشا کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی وہ وہاں سے رخصت ہوا
فاریہ بیگم نے وریشا کو بازو دبوچا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارتے ہوئے بولی، کیا ہمارے احسانوں کا اب تم ہمیں یہ بدلہ دو گے کہ اگر تمہاری وجہ سے میری بیٹی کو اپنے سسرال میں کوئی بھی مصیبت اٹھانی پڑی تو میں تمہیں دھکے دے کر اس حویلی سے باہر نکال دوں گی۔ ہمارا احسان نہ بھولو کہ ہم نے تمہیں یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ وریشا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ اس کے دل میں حیدر کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ ادھر حیدر پورا راستہ گاڑی میں زارا سے وریشا کے بارے میں ہی پوچھتا آیا تھا۔ زارا اس کی باتیں سن کر دل ہی دل میں محسوس ہو رہی تھی اور ساتھ اس کو چھیڑ بھی رہی تھی۔ وہ میری کزن ہے اور میں اسے بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ اسے تم جیسے لڑکوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تم جیسے لڑکوں کو وہ چھپری کہہ کر پکارتی ہے۔ جیسے ہی زارا نے یہ لفظ ادا کیا تو حیدر نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ڈرامہ لگاتے ہوئے بولا، یہ آپ نے کیا کہہ دیا بھابھی؟ اس سے تو اچھا تھا کہ آپ مجھے گالی دے دیتی، کم از کم یہ لفظ تو استعمال نہ کرتی۔ زارا جواب میں کھل کھلا کر ہنسی۔ حیدر نے واپس جا کر زبردستی وریشا کا نمبر بھی لے لیا، لیکن وریشا بیگم نے اس کی آواز سن کر ہی اس کو بلاک کر دیا۔ اب حیدر زارا کے ساتھ اس کے گھر جانے کے لیے پر تول رہا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بہانہ کرے، کیونکہ گھر سے بھی تو اجازت لینا ضروری تھی۔ اس کی اماں صفیہ بیگم تو ویسے بھی اس کی حرکتوں سے تنگ تھی۔ اگر ان کو پتہ چلتا کہ وہ زارا کے ساتھ صرف اور صرف اس کی کزن کو تاڑنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ تو اس کی ٹانگیں توڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر بٹھا لیتی۔ جس دن زارا کو اس کا شوہر عارش اس کے دوست کی برتھ ڈے پارٹی پر لے کر گیا، اسی دن واپسی پر زارا کے پیرنٹس اس کے گھر آئے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر زارا ایک دم ایکسائٹڈ ہو گئی تھی، جبکہ عارش کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ وہ زارا کے کانوں میں جھکا اور سر سراتے ہوئے لہجے میں بولا، کہیں یہ تمہیں مجھ سے جدا کرنے کے لیے تو نہیں آئے؟ زارا نے اسے خفگی سے دیکھا تھا۔ میرے سرتاج، اگر آپ نے مجھ سے شادی کی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میرے پیرنٹس کا مجھ پر کوئی حق نہیں رہا۔ ارے بیگم صاحبہ، آپ تو برا منا گئی ہیں۔ میں تو بس ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کے بغیر ایک سیکنڈ بھی گزارنا بہت مشکل کام ہے۔ اور پھر عارش صاحب کا جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ زارا کو لینے کے لیے ہی آئے تھے۔ زارا کے تائے کے بیٹے کا نکاح تھا اور ایک ہفتہ پہلے ڈھولکی رکھی گئی تھی۔ چونکہ وہ خاندان کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، اسی لیے سب کزنوں نے فرمائش کی تھی کہ وہ ایک ہفتہ پہلے حویلی نہ آئے۔ فاریہ بیگم کو یہ مناسب نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اب وہ اپنے سسرال کی ہو چکی تھی، لیکن بچوں کی وجہ سے وہ وہاں پر آ گئیں۔ جب عارش کو پتہ چلا کہ محترمہ پورے ایک ہفتے کے لیے ان سے الگ ہو رہی ہیں تو اس نے صاف انکار کر دیا، اور پھر فائنل یہ ہوا تھا کہ وہ 3 دن بعد زارا کو حویلی چھوڑ جائے گا۔ وہ 4 دن آرام سے وہاں پر گزار سکتی ہے۔ ادھر حیدر نے بھی ساتھ ہی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لی۔ اس نے بھی بھابھی کے ساتھ جانے کی اجازت لے لی۔ اس کی نظروں کے سامنے وریشا کا ناراض چہرہ گھوم رہا تھا، اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد زارا اور حیدر دونوں ہی حویلی میں موجود تھے۔ زارا نے عارش کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس کے آفس کے کچھ ضروری کام تھے جسے اس نے ہر حال میں نمٹانا تھا۔ ادھر وریشا کو بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ حیدر بھی زارا کے ساتھ آیا ہے۔ وہ اپنی پڑھائی کی وجہ سے بہت زیادہ مصروف رہتی تھی اور کم ہی کمرے سے باہر نکلتی تھی۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب بھوک سے اس کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک ہی اس کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ وریشا جیسے ہی پلٹی تو اس کا سر کسی بھاری چیز سے جا کر ٹکرایا۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی۔ وہ درد سے کرانے لگی تھی کہ حیدر کو بھی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے وریشا کے اتنا قریب جا کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بے خودی میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ اس کے اتنا نزدیک پہنچ گیا۔ دوسری طرف وریشا نے جب گردن اٹھائی تو حیدر کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا پارا تو یکدم ہائی ہو گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اور رات کے اس وقت تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں مینرز نہیں ہے کہ جب ہم کمرے میں جاتے ہیں تو پہلے دستک دیتے ہیں؟ وریشا نے جھنجھلاتے ہوئے دوپٹہ اپنے کاندھے سے اٹھا کر اپنے سینے پر پھیلایا، جبکہ دوسری طرف حیدر کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، بلکہ اس کی مسکراہٹ پہلے سے بھی زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ میڈم، پہلے تو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کچن ہے، کمرہ نہیں۔
دوسری بات، جہاں تک میری ہمت کا سوال ہے تو میں اپنی بھابھی کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں، تو پھر اپنی بھابھی کے پاس ہی رہو، میرے سینے پر مونگ ڈلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر حیدر نے بے ساختہ اس کے سینے کو دیکھا تو وریشا کا دل کیا تھا کہ اس کا منہ توڑ ڈالے۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی، مسٹر، میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا۔ جی جی میم، میں جانتا ہوں، آپ نے جو بھی پہلے سمجھایا تھا وہ مجھے سب زبانی یاد ہو گیا، لیکن میں بھی ابھی آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے اس طرح سے ہی دھمکیاں دیتی رہیں تو مجھے مجبوراً بڑوں سے بات کرنی پڑے گی، اور مجھے ان کو بتانا پڑے گا کہ یہاں پر میری کوئی بھی عزت نہیں ہے، نہ ہی مجھے وہ پروٹوکول مل رہا ہے جو مجھے ملنا چاہیے۔ وریشا نے یہ سنا تو اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، جسے حیدر نے بھی محسوس کیا تھا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ اسے پچھلا تھپڑ ابھی بھی یاد تھا۔ اس نے اپنے لب بھینچے اور سنجیدگی سے بولی، آئی ایم سوری۔ اس کے بعد وہ کھانا کھائے بغیر حیدر کے پہلو سے نکلتی ہوئی کچن سے باہر چلی گئی، جبکہ دوسری طرف حیدر کنفیوز ہو گیا کہ میڈم کو ایک دم سے کیا ہو گیا۔ اس کے بعد سارے کزنز پھر سے لان میں بیڈمنٹن کھیلنے لگے۔ حیدر کی نظریں بار بار بھٹک کر وریشا کے کمرے کی کھڑکی پر جا کر رک رہی تھیں، جس کے بارے میں اسے تھوڑی دیر پہلے زارا نے بتایا تھا۔ کیا ہوا رانجھے، ہیر نظر نہیں آئی کیا؟ زارا نے اس کے حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے شرارتی لہجے میں پوچھا تو حیدر نے گہری سانس خارج کی۔ وہ نظر آئی ہے، لیکن اس نے ویسے لفٹ نہیں کروائی جیسے اسے کروانی چاہیے تھی۔ یہ سن کر زارا کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا میڈم سخت ہیں۔ خیر فی الحال ساری چیزیں چھوڑو اور آؤ بیڈمنٹن کھیلو۔ زارا نے اسے پیشکش کی، لیکن حیدر کا دل اچاٹ ہو گیا۔ وہ جس لڑکی کے لیے یہاں پر آیا تھا وہ اسے کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اس لیے اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ کیا آپ اس کو یہاں بلا سکتی ہیں پلیز بھابھی؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ زارا کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ زارا نے ابرو جھکا کر سوال کیا۔ بھابھی، میں دنیا کی ساری دولت لا کر آپ کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جس چیز کا بھی مطالبہ کریں گی وہ میں آپ کو لا کر دے دوں گا، بس اس لڑکی کو نیچے بلا لیں، میں اس کے ساتھ بیڈمنٹن کی گیم لگانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹینشن نہ لو، میں ابھی بلاتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد زارا وریشا کو زبردستی نیچے لے آئی، حالانکہ اس کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ وہ حیدر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ زارا نے اسے حیدر کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلنے پر بھی مجبور کیا تھا۔ تب تک اسے زارا کے ذہن میں چلنے والی خرافات کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اور ادھر حیدر خود کو ساتھ میں آسمان میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا، اور تب اس پر یہ راز بھی آشکار ہو گیا کہ اس لڑکی سے سچی محبت ہو گئی ہے۔ نکاح والے دن وریشا نے چہرے کو میک اپ سے پاک رکھا ہوا تھا، لیکن سادگی میں بھی وہ غضب ٹھا رہی تھی۔ گلابی کلر کے لہنگے میں وہ بہت زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ حیدر جان بوجھ کر اس کے قریب رکا اور اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولا، آج تو آسمان سے پری اتر آئی ہے۔ وریشا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ وہ انگلی اٹھا کر دھمکی دینے ہی والی تھی کہ حیدر نے بیچ میں اس کی بات کاٹ ڈالی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی دن تم مجھ سے پیار بھرے لہجے میں اپنی میٹھی آواز میں بات کرو؟ یہ سن کر وریشا نے سختی سے انکار کر دیا۔ میرا سٹینڈرڈ ابھی اتنا گرا نہیں جو میں اجنبیوں سے میٹھی آوازوں میں باتیں کر کے ان کے دل کو رجھاؤں۔ حیدر ایک دم ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں تمہارے لیے اجنبی نہیں ہوں اور تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بار اس نے براہ راست نکاح کی بات کی تو وریشا عجیب سے انداز میں ہنستی تھی۔ کیا میرے چہرے پر بیوقوف لکھا ہوا ہے مسٹر حیدر؟ میں آپ جیسے لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں یتیم ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور حویلی میں میری عزت 2 ٹکے کی ہے۔ اسی لیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ جیسا چاہیں ویسا سلوک کریں گے، لیکن میں آپ کو غلط فہمی دور کر دوں، میں اپنی عزت پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کروں گی۔ یہ نہیں کہا کہ جھانسی کسی اور کو جا کر دیجیے۔ وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ حیدر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ اسی وقت وریشا کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ دوبارہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا مسٹر حیدر، اس نے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے کہا۔ اس وقت تھوڑے سے سائڈ پر کھڑے تھے، اسی لیے کسی نے نہیں دیکھا۔ دوسری طرف حیدر نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچے ہوئے تھے۔ آج سے پہلے کسی نے بھی یہ حرکت نہیں کی تھی۔ وہ گھر میں چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ اس کے تو پیرنٹس نے کبھی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ اس پر ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے۔
وہ نکاح کا ایونٹ اٹینڈ کیے بغیر ہی وہاں سے چلا گیا۔ اگلے کچھ دنوں تک وہ گھر بھی واپس نہیں آیا۔ سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ زارا نے وریشا کو کال ملا اور اسے سچویشن کے بارے میں بتایا تو وہ بھی تھوڑی سی فکر مند ہو گئی۔ چونکہ زارا اس کے بچپن کی سہیلی تھی اسی لیے اس نے سب کچھ زارا کو بتا دیا۔ وریشا میری جان، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی تم نے کتنی بڑی بیوقوفی کر دی۔ اور جہاں تک نکاح کا سوال ہے تو میں تمہیں بتایا بھی تھا کہ تم میں انٹرسٹڈ ہے وہ اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وریشا نے یہ سنا تو بچوں کی طرح رونے لگی۔ باجی میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، مجھے لگ رہا تھا وہ میرے ساتھ کھیل رہا ہے اور مجھے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دے گا۔ اور آپ تو جانتی ہیں اس کے بارے میں خاندان کی سب لڑکیاں بھی طرح طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ وریشا کو بھی اب اس کی گمشدگی پر ڈر لگ رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ خوف فاریہ بیگم سے آ رہا تھا کہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ اسے جان سے ہی مار دیں گی۔ لیکن پھر تقریباً 1 مہینہ گزرنے کے بعد حیدر واپس گھر آیا اور آتے اس نے وریشا سے نکاح کی فرمائش کی۔ صفیہ بیگم کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، انہیں وریشا بہت اچھی لگی تھی، وہ سلجھی ہوئی تھی۔ جنید صاحب بھی اس رشتے پر مطمئن تھے، لیکن جب فاریہ بیگم تک یہ بات پہنچی تو ان کا مزاج ہی بگڑ گیا۔ میں اس 2 ٹکے کی لڑکی کو اس گھر میں نہیں بھیجوں گی جہاں پر میری بیٹی موجود ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے وریشا کو بھی بہت غلط باتیں کہی تھیں۔ انہوں نے اس سے بد کردار اور بد چلن کہہ کر پکارا تھا اور صفیہ بیگم کے مجبور کرنے پر ہی وریشا نے رشتے سے انکار کر دیا۔ حیدر نے اس سے 1 بار بات کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن وریشا نے اس سے بھی منع کر دیا اور اس کو لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ ایک دن جب وہ یونیورسٹی سے نکل رہی تھی تو اچانک ہی کالے رنگ کی گاڑی اس کے نزدیک آ کر رکی۔ ابھی اس کو سوچنے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ ایک نقاب پوش گاڑی سے نکلا اور اس نے وریشا کا بازو مضبوطی سے دبوچا اور اسے فوراً سے اندر کھینچ لیا۔ وریشا کی خوف کے مارے حالت خراب ہو گئی تھی۔ وہ زور زور سے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی اور اپنے آپ کو اس شخص کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیدر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں قید کیا اور اپنے چہرے سے ماسک اتار کر سائڈ پر پھینکا اور غراتے ہوئے بولا، آرام سے ایک جگہ پر بیٹھو ورنہ تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ جانی پہچانی آواز سن کر وریشا نے فوراً اپنا چہرہ موڑا تو وہاں پر وہی دشمن جاں کھڑا تھا۔ تم؟ وریشا حلق کے بل چیخی تو حیرت نے فوراً سے اپنے کانوں میں انگلی دے دی۔ آہستہ بولو، میں بہرا نہیں ہوں، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ حرکت کرنے کی؟ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کتنی زیادہ ڈر گئی تھی، مجھے لگ رہا تھا میرا دل بند ہو جائے گا۔ وریشا نے باقاعدہ طور پر اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑا اور اسے زور سے کھینچتے ہوئے بولی، جبکہ حیدر اپنی اور اس کی نزدیکی محسوس کر کے دم سادے بیٹھا ہوا تھا۔ وریشا کی قربت اسے بے حال کر رہی تھی، جبکہ وریشا کو فی الحال اس چیز کا کوئی بھی احساس نہیں تھا۔ میں تم سے سوال کر رہی ہوں، خاموش کیوں ہو؟ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولی۔ حیدر کی نظریں بھٹکتے ہوئے اس کی گردن پر جا کر ٹک گئی تھی۔ محترمہ کی شرٹ کے پہلے 2 بٹن کھل گئے تھے۔ وریشا نے جب اس کی نظروں کے زاویے کو محسوس کیا تو ایک جھٹکے سے وہ اس سے دور ہوئی اور اس دوران اس کا سر زور سے سیٹ کے ساتھ جا کر ٹکرایا تھا۔ حیدر کا جو دوست آگے بیٹھا کار ڈرائیو کر رہا تھا جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بولا، کیا تم لوگ لڑے بغیر سیدھے طریقے سے بات نہیں کر سکتے؟ وریشا کے بجائے حیدر نے جواب دیا، میرے یار، میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا یہ جنگلی بلی، اس کو صرف اور صرف لڑنا آتا ہے، اور تم 1 نمبر کے بدتمیز انسان ہو جو ہمیشہ مجھے ذلیل کرواتا ہے۔ اس دن تمہاری وجہ سے مجھے تھپڑ پڑا تھا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے اس گھر سے نکال دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، جبکہ حیدر کا دماغ تو اسے ایک چیز پر اٹکا ہوا تھا۔ کریدنے پر وریشا نے اسے سب کچھ صاف صاف بتا دیا کہ وہاں پر اس کی حیثیت ایک 2 ٹکے کی لڑکی جیسی ہے اور اس رشتے سے انکار کی بھی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو وہ خود اس کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ فاریہ بیگم نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے شادی کے لیے حامی بھری تو وہ اس کی سانسیں اس پر تنگ کر دیں گی
اور اس پر بد کرداری کا الزام لگا کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حویلی سے بے دخل کر دیں گی۔ میرے ہوتے ہوئے ویسے بھی اس جگہ پر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، حیدر نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے دوست کو گاڑی کو موڑنے کو کہا۔ تم لوگ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ اب تو مجھے چھوڑ دو، اب تو سب کچھ کلیئر ہو گیا نا؟ یہ سن کر حیدر نے زور و شور سے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں، ابھی تو میں نے اپنے تھپڑ کا بدلہ لینا ہے۔ یہ سن کر وریشا کا چہرہ سیاہ پڑ گیا تو حیدر نے اگلے کچھ ہی گھنٹوں میں وریشا سے زبردستی کورٹ میرج کی تھی اور اسے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ وریشا کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ جب صفیہ بیگم کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ زہرا الگ سے شرمندہ ہو رہی تھی، عارش بھی حد سے زیادہ غصے میں تھا۔ صفیہ بیگم نے زہرا کو اشارہ کیا کہ وہ وریشا کو لے کر کمرے میں چلی جائے۔ اس کے بعد انہوں نے زہرا کے گھر والوں کو کال کی۔ صفیہ بیگم حد سے زیادہ طیش میں تھی۔ انہوں نے حیدر کی ماں کے سامنے دل کھول کر وریشا کی برائیاں کی تھیں، جس کے بعد صفیہ بیگم کا دل بھی میلا ہو گیا تھا۔ رات کو جب حیدر ان کے پاس آیا تو صفیہ بیگم رازدارانہ لہجے میں بولی، میرے بیٹے تمہیں پتہ ہے وریشا کے پچھلے کتنے یار بس کر جائیں امی؟ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کے بارے میں سب کچھ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اس سن کر صفیہ بیگم ہتے سے اکڑ گئی۔ تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ کیا ہو سوائے اس کے نام کے؟ اور میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ اگر اس لڑکی نے ہمیں کسی جگہ پر شرمندہ کرنے کی کوشش کی نا تو میں اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی اس حویلی سے دھکے دے کر نکال دوں گی۔ اور ہاں، اس کو زیادہ سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں، اس کو بتا دینا کہ اس حویلی میں کبھی بھی اس کو زہرا جیسی عزت نہیں ملے گی۔ اماں، آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو بھابھی جیسی عزت کیوں نہیں مل سکتی؟ کیونکہ وہ یہاں پر عزت دار طریقے سے نہیں آئی ہے۔ صفیہ بیگم نے دو ٹوک انداز میں کہا، اماں، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں سارا قصور میرا ہے، اس میں اس بیچاری کی کوئی غلطی نہیں۔ حیدر نے تڑپ کر کہا، قصور جس کا بھی ہے، لیکن وہ ایک بد کردار لڑکی ہے اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ اس دن حیدر کو شدت سے زہرا کی ماں سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ رات کو وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو وریشا نے کشن اٹھا کر اس پر بارش کر دی تھی۔ وہ ایک دم سے بوکھلا گیا، لیکن فوراً سے اپنے لہجے پر ہلکا پھلکا بناتے ہوئے بولا، ظالم لڑکی، اپنے شوہر پر ہاتھ نہیں اٹھاتے ورنہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ سن کر وریشا کو اسے زخمی نظروں سے دیکھا تھا۔ آخر یہ سب کچھ کر کے آپ کو کیا ملا؟ آپ نے مجھے صرف میری ہی نہیں بلکہ سب لوگوں کی نظروں میں گرا دیا۔ اس نے یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا۔ I'm really sorry، مجھے تمہارے ساتھ یوں زبردستی تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ساری غلطی میری ہے، مگر میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مرد کے پاس ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی راستہ ہوتا ہے، مرد کبھی بھی بے بس نہیں ہوتا۔ اگر آپ تھوڑا سا انتظار کر لیتے اور اگر مسلسل میری چچی کی منتیں کرتے تو شاید وہ میری عزت دار طریقے سے رخصتی کرنے پر راضی ہو جاتی، لیکن آپ نے تو مجھ سے زبردستی شادی کر کے سب لوگوں کے سامنے میرا تماشا بنا دیا۔ میں کیسے سب لوگوں کا سامنا کروں گی؟ آپ نے اس گھر میں میری کوئی عزت نہیں چھوڑی۔ حیدر نے فوراً اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ کوئی تمہاری عزت نہیں کرتا؟ سب سے بڑھ کر کہ میں تمہاری عزت کرتا ہوں، اور حویلی میں بھی سب لوگ تمہیں پسند کرتے ہیں، کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ سب جانتے ہیں کہ غلطی میری ہے۔ وہ اس کی کمر کو بہت ہی پیار کے ساتھ سہلا رہا تھا، تھپک رہا تھا اور اس کے ساتھ اسے تسلیاں بھی دے رہا تھا۔ وریشا کو تھوڑی ہی دیر کے بعد احساس ہوا کہ اس کے گلے لگی ہوئی اور اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن حیدر نے اسے اپنے مضبوط شکنجے میں پھنسا لیا۔ وہ اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے بیگم صاحبہ؟ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے شوخ لہجے میں بولا، اور وہ بہت زیادہ تھک گئی ہوں، وریشا نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ حیدر نے اس سے الگ ہو کر اس کے کاندھوں کو تھام کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ تمہیں کنٹرول کرنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ بہت ہی محبت سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ وریشا کے لیے سب کچھ بالکل اچانک تھا اور کافی دیر تک وہ سمجھ ہی نہیں پائی۔ جب وہ سنبھلی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔
حیدر نے اگلے ہی پل اسے اپنے بازوؤں میں بھرا اور اسے اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ وریشا نے اس کی گردن میں بازو ڈالے اور ڈرے ہوئے لہجے میں بولنا شروع کیا، پلیز ابھی نہیں، ابھی میں سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں۔ حیدر نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی اور اس کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ فکر مت کرو، کچھ ہی دیر میں تمہیں ذہنی طور پر تیار کر دوں گا، تمہیں صرف اور صرف مجھ پر بھروسہ کرنا ہے اور پروسیجر پر یقین رکھنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھ ونک کی۔ وریشا نے فوراً سے اپنی پلکیں جھکا لی تھی، اس شخص کی قربت اسے بے حال کر رہی تھی۔ حیدر آہستہ آہستہ اس کے وجود میں اتر رہا تھا اور پھر وہ اسے مکمل طور پر اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ اس رات وریشا نے اپنی چچی کے بارے میں اسے بتانا تھا۔ دراصل فاریہ بیگم وریشا کے بابا کی شادی اپنی بہن سے کروانا چاہتی تھی، لیکن اس کے بابا نے سب خاندان والوں کی مخالفت مول لے کر پسند کی شادی کی تھی، جس کی وجہ سے فاریہ بیگم اس کی ماں کے بھی خلاف ہو گئی، اور پھر جب اس کے پیرنٹس انتقال کر گئے تو وہ اپنی ساری نفرت وریشا کے اوپر نکالنے لگی تھی۔ حویلی کے باقی لوگ انہیں منع کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی اپنی بیٹی بھی ان کو اپنا رویہ درست کرنے کے لیے کہتی، لیکن فاریہ بیگم کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتی تھی، اور اب تو انہوں نے اپنی باتوں سے اپنی سمجھن صفیہ بیگم کو بھی وریشا کے خلاف کر دیا تھا۔ دوسری طرف روم میں زارا نے عارش کے کاندھے پر سر رکھا ہوا تھا، وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، جبکہ زارا اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کر رہی تھی۔ عارش نے اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے فوراً سے اپنے لبوں کی پیاس بجھائی تو اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے؟ مجھے وریشا کی ٹینشن ہو رہی ہے، اس نے بچپن سے ہی بہت کچھ برداشت کیا ہے، میں چاہتی ہوں یہاں پر اسے وہ ساری خوشیاں ملیں جن کی وہ حقدار ہے۔ فکر مت کرو، اسے وہ تمام خوشیاں ملیں گی۔ حیدر اس کا بہت زیادہ خیال رکھے گا، وہ اسے بہت زیادہ محبت دے گا۔ زارا دل فریب انداز میں مسکرا دی، جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، لیکن آپ سے زیادہ محبت نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر زارا نے اس کی گردن میں اپنے بازو ڈالے اور اس کے سینے کے اوپر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس دوران حیدر اس کی کمر کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا اور وہاں پر اپنے ہاتھوں سے نقش و نگار بنا رہا تھا اور زارا کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا۔ زارا کے لبوں سے بھی بے چین سی سسکیاں نکل رہی تھیں۔ اگلے کچھ دنوں میں زارا کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ وریشا نے سارے گھر کی ذمہ داریاں اپنے سر پر لے لی تھیں اور وہ اسے بہت اچھے طریقے سے نبھا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی یونیورسٹی کو بھی ہینڈل کر رہی تھی۔ وہ فزیکل کلاسز تو نہیں لے رہی تھی، لیکن اسائنمنٹس اور پریزنٹیشنز جتنی بھی ہوتی تھی وہ ان سب کو ٹائملی سبمٹ کروا دیتی تھی۔ اس کے باوجود بھی اس کی ساس یعنی صفیہ بیگم کا رویہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتی اسے بد کردار کہہ کر پکارتی۔ یہ سب دیکھ کر وریشا کا دل کٹتا تھا۔ کبھی کبھار وہ چاہتی کہ وہ ان کو منہ توڑ جواب دے، لیکن وہ حیدر کی وجہ سے مجبور تھے۔ حیدر نے اس سے اس قدر محبت دی کہ وہ واقعی میں ماضی کی تلخیاں بھلانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ شخص اس کی آزمائشوں کا انعام بن کر اس کے پاس آیا تھا، لیکن شاید ابھی اور آزمائشیں بھی تھیں۔ جیسے ہی زارا کی امید کی خبر آئی، پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ صفیہ بیگم تو زارا کو زمین پر پاؤں رکھنے کی بھی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ وریشا پر بھی ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ حیدر نے اس کے لیے میٹ رکھی تو اس پر بھی پورے گھر میں واویلا مچ گیا، کیونکہ ان کی حویلی کی روایت تھی کہ کچن کے سارے کام عورتیں اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ لیکن اب چونکہ مہمانوں کا آنا جانا بڑھ گیا تھا، اسی لیے وریشا کو بڑی بڑی دعوتوں کا انتظام کرنا پڑتا، جو کہ اکیلے مشکل ہو جانا تھا۔ ابھی بھی بناتی وہ سب اپنے ہاتھوں سے ہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی صفیہ بیگم نے بہت بڑا ڈرامہ لگایا تھا۔ اسی دوران وریشا حیدر کے گلے لگ کر بہت زیادہ روئی تھی اور چھوٹے بچوں کی طرح اس سے شکوے کر رہی تھی کہ آخر میری غلطی کیا ہے، وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں، وہ مجھے کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر وہ مجھے ایک بار موقع دیں تو میں نے ثابت کر سکتی ہوں کہ میں بد کردار نہیں ہوں، اور آپ بھی تو میرے کردار کی گواہی دے سکتے ہیں نا۔ آپ کو بھی تو پتا ہے کہ میرا کردار مضبوط ہے۔ حیدر نے اس کے ماتھے کو چوما اور مضبوط لہجے میں بولا، تمہیں کسی کو بھی گواہیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے جو سمجھنا ہے سمجھے۔ میں نے ایک فیصلہ کر لیا، اب میں تمہیں مزید اس حویلی میں نہیں رکھوں گا، میں تمہیں اپنے ساتھ دوسرے گھر میں لے کر جاؤں گا۔ وریشا کی آنکھیں ایک دم ہی خوف سے پھیل گئیں۔ نہیں،
اس سے تو سب لوگوں کو مزید باتیں بنانے کا موقع مل جائے گا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، جب میری بیوی یہاں پر سکون میں نہیں تو پھر میں کیوں یہاں پر رکوں؟ اس طرح سے امی کو بھی شاید اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ تم ٹینشن نہ لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ادھر حیدر نے اسے وعدہ کیا تھا، جیسے ہی صفیہ بیگم کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا اور واویلا مچاتے ہوئے بولی، ہائے، کیا اسی دن کے لیے میں تجھے اس دنیا میں لائی تھی کہ تو اپنی ماں کو چھوڑ کر اس جادوگرنی کے ساتھ چلا جائے؟ اب انہوں نے وریشا کے بارے میں یہ مشہور کروا دیا تھا کہ وہ جادو ٹونے کرتی ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف وریشا کو اذیت دینا تھا، اور وہ اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ وریشا جب امید سے ہوئی تو ٹینشن کی وجہ سے اس کا مس کیریج ہو گیا۔ اس دن بھی وہ بہت زیادہ روئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اپنے بچے کا قاتل سمجھ رہی تھی۔ اسے روتے ہوئے دیکھ کر حیدر کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ صفیہ بیگم نے بھی پہلے چند دنوں میں جھوٹی ہمدردی کا ڈرامہ رچایا، لیکن اس کے بعد وہ پھر سے اپنی پرانی ٹون میں واپس آ گئیں۔ ان دونوں وریشا کے لیے زندگی ایک ایسا امتحان بن چکی تھی جس سے نکلنے کا اسے کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ابھی اپنے پہلے بچے کے کھونے کے صدمے سے سنبھلی بھی نہیں تھی کہ حیدر کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ یہ کوئی معمولی وائرل نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی بیماری تھی جس میں بخار جیسے اس کے وجود کے ساتھ چمٹ گیا تھا۔ دن ہو یا رات، حیدر کا درجہ حرارت کم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وریشا گھٹ کر روتی۔ انہوں نے شہر کے بڑے سے بڑے ہسپتال سے بھی علاج کروا لیا، دیکھ لیا تھا، لیکن کچھ دنوں تک طبیعت سنبھلتی، لیکن پھر سے وہی حال ہو جاتا۔ حیدر جو ہمیشہ ہنستا مسکراتا اور اپنی بات منوانے والا شخص تھا، اب ایک بے بس لاش کی طرح بیڈ پر پڑا رہتا تھا۔ وہ کبھی نیم غنودگی میں وریشا کا ہاتھ پکڑتا تو کبھی اسے پہچاننے سے بھی قاصر ہو جاتا۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے، اس کی اس تکلیف کی گواہی دے رہے تھے۔ صفیہ بیگم کا رویہ اس دوران مزید زہریلا ہو گیا۔ وہ اسے بیماری نہیں بلکہ وریشا کی نحوست قرار دے رہی تھی۔ اس جادوگرنی کا ہی کیا دھرا ہے، وہ اونچی آواز میں کہتی تاکہ وریشا کے کانوں تک ان کی آواز پہنچے۔ میرے بیٹے کو کھا گئی ہے یہ لڑکی۔ نظر نہیں آتا تمہیں کہ اسے اسپتال لے جانے کے بجائے یہ اسے اپنے پاس لٹا کر مار رہی؟ ایک رات جب بخار 105 ڈگری تک پہنچ گیا، حیدر ہوش ہی نہیں رہا۔ وہ بڑبڑانے لگا، کبھی وریشا کو ڈھونڈتا تو کبھی اپنی ماں سے معافی مانگتا۔ وریشا جس کی آنکھیں رو رو کر پتھرا گئی تھی، اس کے سرہانے بیٹھی اللہ سے دعائیں کر رہی تھی۔ تبھی صفیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ بس بہت ہوا، صفیہ بیگم نے دھاڑتے ہوئے کہا، اس نے میرے بیٹے کی یہ حالت کر دی، اب اسے اس گھر میں ایک لمحہ رہنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ انہوں نے وریشا کے بازو کو جھٹکے سے پکڑا۔ وریشا چیختی رہی، گڑ گڑاتی رہی، لیکن صفیہ بیگم کے دل میں کوئی رحم نہیں آیا۔ انہوں نے اسے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا۔ اس دن زارا اور عارش بھی حویلی میں موجود نہیں تھے۔ آدھی رات تک تو وہ دروازہ بجاتی رہی اور صفیہ بیگم کی منتیں کرتی رہی، لیکن انہوں نے اس پر ذرا بھی ترس نہیں کھایا۔ اگلے دن جب حیدر ہوش میں آیا تو مسلسل وریشا کا نام لے رہا تھا۔ اس نے صفیہ بیگم کے چہرے کو پہچاننا تو لرزتے ہوئے لہجے میں بولا، وریشا کہاں؟ اس کو میرے پاس بلائیں، مجھے اسے دیکھنا ہے۔ یہ سن کر صفیہ بیگم کے چہرے پر ایک سایہ سے لہرایا تھا۔ عارش کو بھی صبح سے وریشا نظر نہیں آئی۔ اس نے بھی سوالی انداز میں اپنی امی کو دیکھا تو وہ نظریں چراتے ہوئے بولی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے اس کو ڈاکٹر کے پاس بھیجا ہے۔ دوپہر سے رات ہو گئی لیکن گھر واپس نہیں آئی تھی۔ زارا نے حویلی کال کر کے پتہ کروایا لیکن وہ وہاں پر بھی موجود نہیں تھی۔ تب صفیہ بیگم نے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کل رات مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آیا تھا، میں نے اسے دھکے مار کر حویلی سے نکال دیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ دروازے پر ہی بیٹھی ہوگی، لیکن وہ چلی گئی۔ میں نے تم لوگوں کو پہلے ہی کہا تھا کہ اس کا کوئی عاشق ہے، اور اب تو اسے میرے بیٹے کو چھوڑنے کا موقع بھی مل گیا۔ اب کی بار عارش بھڑک اٹھا، بس کر دیں امی، بہت ہو گیا، اس سے زیادہ میں اب آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ ارے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے سب کچھ اس کی ماں نے بتایا تھا۔ یہ سن کر زارا نے بھی بے بسی سے اپنی گردن جھکاتے ہوئے کہا، انہوں نے جھوٹ بولا تھا آپ کو، انہوں نے جو بھی بتایا تھا وہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ وہ تو وریشا سے نفرت کرتی تھی، بچپن ہی سے وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ وریشا کبھی خوش رہے۔ زارا نے روتے ہوئے ساری حقیقت بتا دی تو صفیہ بیگم کو لگ رہا تھا کہ ان کا دل ہی پھٹ جائے گا۔ وہ ایسی عورت تو نہیں تھی
زارا بھی تو ان کی بہو تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس کے ساتھ سختی نہیں کی، تو پھر وریشا کے ساتھ ہی کیوں؟ اب وہ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھ رہی تھی، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ادھر عارش فوراً سے حویلی سے باہر بھاگا تھا، وریشا کو تلاش کر سکے۔ حیدر کی بیماری کو کافی ٹائم گزر گیا تھا، وہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک دن زارا عارش کے پاس بیٹھ کر چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھ سے آپ کے بھائی کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی، آخر کب تک وہ ایسے ہی رہے گا؟ یہ سن کر عارش کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ میں جانتا ہوں میری جان، یہ بہت مشکل ہے۔ اس نے زارا کے لبوں پر ہونٹ رکھے اور نرم لہجے میں بولا، فکر مت کریں، میں اس بار حج پر جاؤں گا اور وہاں پر اس کے لیے دعائیں کروں گا اور آب زمزم لے کر آؤں گا۔ اس پانی میں بہت شفا ہے، دیکھنا اسے آرام آ جائے گا اور وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے قدموں پر چلنے لگے گا۔ زارا نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ وہ دوبارہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آئے۔ حج پر جانے سے پہلے عارش حیدر سے ملنے کے لیے گیا تو تب بھی اس نے وریشا کے بارے میں ہی سوال کیا۔ عارش نے اس کا ہاتھ تھاما اور مسکراتے ہوئے بولا، میں نے اس کو پرانی حویلی میں رکھا ہوا ہے، امی جان اس کو بہت زیادہ پریشان کرنے لگی تھی۔ بھائی میں سمجھتا ہوں، لیکن آپ اسی سے میری ایک بار بات تو کروا سکتے ہیں نا؟ میں بس اس کی آواز کو سننا چاہتا ہوں۔ اتنے برس بیت گئے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جب میں واپس آؤں گا تو میں تمہاری ضرور بات کرواؤں گا۔ یہ کہہ کر عارش نے اس کے ماتھے کو چوما۔ وہ اور زارا جب حج کر کے لوٹے تو اپنے ساتھ آب زمزم کا پانی بھی لائے تھے۔ سب سے بڑھ کر وہ ایک یقین کے ساتھ لوٹے تھے کہ اب حیدر کو ٹھیک ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تقریباً 10 دنوں تک حیدر نے وہ پانی پیا اور معجزاتی طور پر اس کی حالت بھی سنبھلنے لگی۔ یوں لگ رہا تو جیسے اسے صرف اس پانی کا ہی انتظار۔ آہستہ آہستہ وہ صحت یاب ہونے لگا تھا۔ صفیہ بیگم بھی بہت زیادہ خوش تھیں، لیکن جب انہیں خیال آتا کہ وہ ٹھیک ہونے کے بعد سب سے پہلے وریشا کو تلاش کرے گا اور اگر وہ نہ ملی تو وہ کیا کہیں گے، کیا کریں گے، یہ سوچ کر ہی وہ تڑپ اٹھتی تھی۔ انہیں اپنی زیادتیوں کا احساس تھا اور وہ اس پر بہت زیادہ شرمندہ بھی تھی، لیکن اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ان کا ڈر سچ ثابت ہوا تھا۔ جب حقیقت آشکار ہوئی کہ وریشا کو حویلی سے نکالا گیا تھا تو حیدر کی آنکھوں میں جو غصہ تھا وہ اس کے اپنے لیے بھی نیا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت کھڑا رہا، جیسے اس کا جسم پتھر کا بن گیا۔ اس کے ارد گرد زارا اور عارش خاموش تھے۔ پھر اچانک اس نے ایک زوردار مکہ سامنے والی دیوار پر مارا۔ دیوار پر نشان پڑ گیا اور اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا، مگر اسے درد کا احساس تک نہ تھا۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا، اس کا سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ صفیہ بیگم ڈر گئی تھیں۔ تو آپ نے یہ کیا کیا امی؟ اس کی آواز ایسی کربناک تھی کہ صفیہ بیگم کا دل کٹ کے رہ گیا۔ وہ اپنی ماں کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، اس کی نیلی آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑ گئے تھے۔ وہ اکیلی تھی، یتیم تھی اور آپ نے بے گھر کر دیا۔ میں نے دنیا کے ہر شخص سے لڑا تھا کہ وریشا کو کوئی کچھ نہ کہے، اور آخر میں میری اپنی ہی ماں نے میرے ہی دل کا حصہ مجھ سے الگ کر دیا۔ صفیہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا، لیکن حیدر نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ اپنی ماں سے پہلی بار اتنی بلند آواز میں بات کر رہا تھا۔ آپ کو لگتا تھا وہ منحوس ہے؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ منحوس وہ گھر ہوتا ہے جہاں بے گناہوں پر ظلم ہو، جہاں ماں اپنی انا کے لیے بیٹے کی خوشیاں قربان کر دے۔ آج آپ نے صرف وریشا کو نہیں نکالا بلکہ اپنے بیٹے کا سکون بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ وہ پلٹ کر عارش کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی، آپ سب جانتے تھے نا؟ آپ کو پتا تھا نا وہ کہاں ہے؟ وہ آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ عارش نے اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ حیدر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرے اور پھر کمرے سے باہر نکلنے کے لیے مڑا۔ جاتے جاتے وہ دوبارہ اپنی ماں کی طرف مڑا۔ اس کا کلیجہ پتھر جیسا سخت تھا۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں بھی کبھی اس حویلی میں قدم نہیں رکھوں گا۔ تو اس کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ تقریباً 5 مہینے تک وہ وریشا کو تلاش کرتا رہا تھا۔ وہ 5 مہینے وریشا کے لیے کسی امتحان کے برابر تھے۔ جب وہ حویلی کی دہلیز سے نکالی گئی تو اس کے پاس نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ ہی کوئی سہارا۔
لیکن اللہ نے اس کی خودداری کا بھرم رکھ لیا، اسے اپنی تعلیم کو اپنا ہتھیار بنایا اور ایک چھوٹے سے پرائیویٹ کالج میں لیکچرر کی نوکری ڈھونڈ لی۔ دوسری طرف حیدر کی دنیا مکمل طور پر تھم گئی تھی۔ اس نے شہر کا ہر کونا چھان مارا، ہر اس جگہ گیا جہاں وریشا کے ہونے کا تھوڑا سا بھی امکان تھا، اور پھر ایک دن وہ اسے ایک کالج میں لیکچرر کے روپ میں ملی تھی۔ وریشا نے جب اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں خوشی کے مارے بھیگ گئیں۔ حیدر نے جھٹکے سے اسے اپنے گلے لگایا اور شکایتی انداز میں بولا، تم مجھ سے کیسے دور جا سکتی ہو؟ میں نے یہ خود کو سنبھالنے کے لیے کیا حیدر، اس لیے نہیں کہ میں آپ کو بھول گئی تھی، بلکہ اس لیے کہ میں نے ثابت کرنا تھا کہ میں نحوست نہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک نیا راستہ چنا جہاں مجھے کسی کے احسانوں کے نیچے دب کر جینے کی ضرورت نہ پڑے، اور جہاں تک آپ کا سوال ہے تو مجھے پتا تھا کہ آپ ضرور سے احتیاط ہوں گے اور مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے پاس آئیں گے۔ حیدر نے اسے اپنے سے تھوڑا سا دور کیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں میری جان، تم نے کیا کچھ نہیں سہا، میری ماں کی زیادتیاں، تنہائی کا خوف اور اولاد کا غم بھی، لیکن اب نہیں وریشا، اب تم صرف میری ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب وہ سب کچھ ریپیٹ نہیں ہوگا۔ وریشا نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کی۔ اسے حویلی کی وہ رات یاد آئی جب اسے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ کیا وہ لوگ مجھے قبول کریں گے؟ کیا امی کا دل کبھی میرے لیے نرم ہو پائے گا؟ حیدر نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما۔ زارا بھابھی اور عارش بھائی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور امی، انہیں اپنی غلطی کا شدید احساس ہے۔ انہوں نے خود مجھے کہا کہ اگر میں تمہیں واپس نہ لایا تو وہ خود تمہارے قدموں میں آ کر معافی مانگیں گی۔ حویلی کے بڑے دروازے پر جب حیدر نے وریشا کا ہاتھ تھام کر قدم رکھا تو ایک سناٹا سا چھا گیا تھا۔ صفیہ بیگم ہال میں صوفے پر بیٹھی تھی اور ان کا چہرہ جو ہمیشہ پرجلال ہوتا تھا آج کسی شکست خوردہ انسان کی طرح زرد تھا۔ جب ان کی نظر وریشا پر پڑی تو ان کے ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے کانپے۔ ماضی کے وہ تمام مناظر ایک فلم کی طرح ان کے سامنے گھوم گئے۔ وریشا جو حویلی کی وہی دہلیز پار کر رہی تھی جس سے اسے بے توقیر کر کے نکالا گیا تھا، تب اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر سر فخر سے بلند تھا۔ حیدر نے وریشا کا ہاتھ قدرے مضبوطی سے تھاما، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب تم اکیلی نہیں ہو۔ صفیہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھی، ان کے قدم لڑ کھڑا رہے تھے۔ زارا اور عارش جو پاس ہی کھڑے تھے خاموش تماشائی بنے تھے۔ وریشا نے غیر ارادی طور پر ایک قدم پیچھے کیا، شاید اسے وہی پرانا خوف محسوس ہوا تھا، لیکن صفیہ بیگم نے اپنی انا کا آخری حصار بھی توڑ دیا۔ وہ وریشا کے سامنے پہنچ کر رکیں، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ نکلا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے وریشا کا چہرہ چھوا اور دھیرے سے بولی، وریشا بیٹی۔ ان کے لہجے میں وہ سختی نہیں تھی جو پہلے تھی۔ میں نے تجھے اپنی بہو ماننے سے انکار کیا تھا، لیکن آج میں یہ ماننے پر مجبور ہوں کہ تو نے اس گھر کی وہ عزت دی ہے جو شاید میں اپنی ساری عمر میں بھی نہ کما سکتی۔ میرے بیٹی کی زندگی، اس کی سانس سب تیرے صبر کے مرہون منت ہے۔ وریشا کے لیے الفاظ کسی معجزے سے کم نہیں تھے۔ صفیہ بیگم نے زارا کی طرف دیکھا اور پھر وریشا کا سر سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے تجھ پر بد کرداری کا جو الزام لگایا وہ میری اپنی سوچ کی گندگی تھی۔ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اگر تو نہ ہوئی تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ وریشا نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ زندگی کا پہیہ گھوم چکا تھا۔ حویلی جو کبھی نفرتوں کا گڑھ تھی اب وہاں محبت کے پھول کھلے تھے۔ زارا کی گود میں بچہ آنے والا تھا اور حیدر اور وریشا اپنی بکھری ہوئی خوشیوں کو سمیٹ کر ایک نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ جہاں ماضی کے زخم تھے وہیں اب مستقبل کی امید تھی۔ وہ ثابت کر چکے تھے کہ جب رشتوں میں سچائی اور صبر ہو تو تقدیر بھی بدل جایا کرتی ہے۔